अज़र ढल चुकी थी। वो हसरत से इन दरो दीवार को देख रही थी। उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था कि वो ये घर छोड़े। ज़िंदगी के 15 साल उसने इस घर में गुजारे थे। वो ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे, मगर अब जाना मजबूरी बन गया था। बुरहान घर में दाखिल हुआ तो उसे मीरब जहन में नजर आई। वो अपना ज़रूरी सामान पैक कर रही थी। उसने उस वक्त लाइट पिंक कलर का ड्रेस पहन रखा था। बाल मैसी से जूड़े में बंधे हुए थे। बुरहान उसके करीब आया। कदमों की आहट पर उसने चेहरा मोड़े बुरहान को देखा। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती बुरहान, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। उसकी आंखों से आंसू बहते गालों को भिगोने लगे। बुरहान ने बिना कुछ कहे उसे अपने साथ लगा लिया। वो बस उसे खामोश हौसला ही दे सकता था। मैं जानता हूँ मीरब, और मैं समझता भी हूँ। चलो अपने घर चलते हैं, और जब भी तुम्हारा दिल चाहेगा हम यहाँ आते रहेंगे। बुरहान ने उसका माथा चूमा और फिर सारा सामान गाड़ी में रखने चला गया। मीरब ने आखिरी बार बहुत हसरत से घर के दरो दीवार को देखा। हर एक कूचे में उसकी यादें थीं। वो अपना दुपट्टा ठीक करती, कांधों पर चादर ले रही थी। कमरों के दरवाजे वो लॉक कर चुकी थी। बस अब गेट बंद करना था, और उसी के साथ ये घर भी हमेशा के लिए बंद हो जाता। वो अपना बैग कांधे पर डालती अब गेट की तरफ जा रही थी, मगर एक एक कदम उसे गहरी तकलीफ में डालता जा रहा था। वो गेट तक आई। बुरहान भी गेट के पास आ चुका था। उसने बिना कुछ कहे बुरहान के हाथ से ताला पकड़ा और गेट बंद करने के बाद ताला लगाया। इसे एक अमल के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी, और अब वो हिम्मत सिर्फ उसे ही करनी थी। बिलाखिर एक आम सी मीरब की ज़िंदगी का एक हिस्सा माजी बनकर यहाँ दफन हो गया था। वो अब भी हसरत से घर को देख रही थी। काश अब्बा अपनी जान के बदले में आपको वापस ला पाती। काश जिंदगी में एक काश क्यों रह जाती है अब्बा। वो खुद से ही बातें कर रही थी। बुरहान ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। मीरब बेटा। अचानक उसके कानों में अब्बा की आवाज़ पड़ी। वो करंट खाकर पलटी, मगर पीछे कोई नहीं था। घर का दरवाज़ा साकित था। वो अपने अब्बा को छोड़कर जा रही थी। उसके अब्बा उसे बुला रहे थे। ये सोचते ही उसका दिल दर्द से फटने के करीब आया। आज बहुत हिम्मत की उसने ये घर छोड़ने का फैसला किया था। बुरहान उसे गाड़ी में बिठा रहा था। वो अब भी घर का गेट देख रही थी। बुरहान घूमकर दूसरी सीट तक आया और फिर ड्राइविंग सीट संभाली, और गाड़ी इस मोहल्ले से निकलती चंद मिनटों में ही इस्लामाबाद की सड़कों पर घूमने लगी। मीरब सीट की पुश से टेक लगाए सड़क किनारे गुजरते नज़ारे देख रही थी, मगर उसका दिल वहीं कहीं इस घर में रह गया था। बुरहान ड्राइविंग करते कनखियों से उसे देख रहा था, मगर वो अपने ध्यान में बैठी रही। तकरीबन 20-25 मिनट बाद गाड़ी इस्लामाबाद की एक रहायशी बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में रुकी। बुरहान गाड़ी से उतरा और मीरब की साइड आकर दरवाज़ा खोला। मीरब आ जाओ, हम पहुंच गए हैं। उसने मीरब के बाल सहलाते इत्तला की तो मीरब होश में आई। बुरहान ने उसका हाथ पकड़ा तब उसके साथ गाड़ी से बाहर निकल आई। अब वो उसके साथ लिफ्ट में दाखिल हो रही थी। चंद लम्हों बाद लिफ्ट अपने मतलूबा फ्लोर पर रुकी और लिफ्ट के दरवाजे खुल गए। वो बुरहान के साथ बाहर आई। बुरहान ने अब तक उसका हाथ पकड़ रखा था। फिर वो अपने फ्लैट तक आया और अब वो चाबियां जेब से निकाले फ्लैट के दरवाजे खोल रहा था। दरवाज़ा खुला और उसे लेकर अंदर दाखिल हुआ। फ्लैट अंदर से बहुत खूबसूरत था। मीरब घूम फिर कर सारा घर देखने लगी, मगर साफ पता चल रहा था कि वो ऐसा सिर्फ दिल बहलाने के लिए कर रही है। 2 कमरे, लाउंज और ओपन किचन के साथ बैल्कनी भी थी। ये बेशक एक लग्जरी अपार्टमेंट था, मगर उस मोहल्ले के सादे से घर जैसा सुकून नहीं था। वो सुकून जो अब्बा की मौजूदगी में मिलता था। वो कुछ देर बाद सोफे पर आकर बैठी तो बुरहान उसके लिए पानी लेकर आया। लो, पानी पी लो। मीरब ने खामोशी से उसके हाथ से ग्लास पकड़ लिया। घर कैसा लगा तुम्हें? उसने मीरब का ध्यान भटकाने के लिए पूछा। अच्छा है आपका घर। वो अब भी कहीं खोई हुई थी। 2 घूंट पानी के भरते उसने ग्लास टेबल पर रखा। बुरहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये मेरा घर था मीरब, मगर इसे ये हमारा घर है अब से, और तुम इस घर की मालिका हो। उसके गाल पर प्यार से हाथ रखे सरगोशी कर रहा था। ये घर तो मेरा हो जाएगा बुरहान, मगर मैं यहाँ पे सुकून कहाँ से लाऊंगी जो अब्बा के घर में था। मैं इतनी जल्दी हील नहीं हो सकती। ये गम, ये शौक मेरे लिए बहुत बड़ा है। वो आज खुलकर उससे अपने दिल की बात कर लेना चाहती थी। खुद को वक्त दोगी तो आहिस्ता आहिस्ता तुम ठीक हो जाओगी। चलो तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाता हूँ। बुरहान की बात को हैरान हुई। आप बनाएंगे? शायद वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। हाँ, बहुत अच्छा शेफ हूँ मैं। उम्मीद है तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा।
جو بندہ اکیلا رہتا ہے نا، اس کو سارے کام کرنے کے ڈھنگ آ ہی جاتے ہیں۔ برہان کی اس بات پر وہ دل سے مسکرائی۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر صوفے سے اٹھا اور اوپن کچن کی طرف چلا گیا۔ میرب اوپر ہو کر بیٹھی اور اب گود میں کشن رکھے وہ برہان کو یہاں بیٹھتی کام کرتا دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت مہارت سے سبزیاں کاٹتا، اس کے لیے کھانا بنا رہا تھا۔ اس نے پہلی بار کسی مرد کو ایسے اتنی پرفیکشن سے کچن میں کام کرتے دیکھا تھا۔ ان سب پر یقین کرنا مشکل تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی اور وہ کام کرتا رہا، اور پھر اسے دیکھتے وہ وہیں صوفے پر لیٹ گئی، اور کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے ہوش ہی نہ رہی۔ پھر کسی کے کاندھا ہلانے سے اس کی نیند ٹوٹی۔ اسے دور سے کسی کی آواز سنائی دے رہی تھی، میرب رات ہو گئی ہے، اٹھو، کھانا کھا لو اور کمرے میں جا کر آرام کرو۔ وہ برہان تھا جو اسے اٹھا رہا تھا۔ میرب ہوش سنبھالتے اٹھ کر بیٹھی۔ آج کل اسے بہت ویکنس فیل ہو رہی تھی۔ وہ جہاں بیٹھتی تھی وہیں سو جاتی تھی، اور یہ سب زیادہ اوور تھنکنگ اور ڈپریشن کا نتیجہ تھا۔ برہان نے اس کا ماتھا چھوا۔ تمہیں تو بخار ہو رہا ہے، چلو آؤ کھانا کھا لو، پھر میں تمہیں میڈیسن دیتا ہوں۔ میرب اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ چلو جاؤ فریش ہوا، تب تک میں تمہارے لیے کھانا نکالتا ہوں۔ برہان کے سامنے کمرے میں اشارہ کرتے وہ اس کمرے میں داخل ہوئی۔ تو وہ بیڈ روم تھا، یقیناً برہان کا، کیونکہ وہاں اس کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ میرب نے اپنے بال جوڑے میں باندھے اور ہاتھ منہ دھو کر باہر آئی تو برہان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اس کی راہ تک رہا تھا۔ وہ دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھی تو برہان نے اس کے لیے پلیٹ میں کھانا نکالا۔ میرب خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ کیسا بنا ہے کھانا؟ برہان نے اسے کھوئے ہوئے دیکھا تو دوبارہ اسے مخاطب کیا۔ ہاں اچھا ہے۔ میرب نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرانے کی کوشش کی۔ اچھی کوکنگ کرتے ہیں آپ۔ اگر اس وقت میں آپ کی بیوی نہ ہوتی تو یہ ضرور کہتی کہ آپ کی بیوی کی تو موجیں ہوں گی جو اسے ایسا لائف پارٹنر ملا۔ برہان اس کی بات پر ہنس پڑا۔ ابھی تو تم یہ کہہ سکتی ہو کہ ایز اے وائف تمہاری تو موجیں ہو گئیں۔ برہان کی اس بات پر میرب نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ مجھے ایسی آسائشوں کی کوئی خواہش نہیں ہے برہان جو مجھے ابا کو کھونے کے بدلے ملے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس کی تو جیسے بھوک ہی مر گئی تھی۔ وہ پلیٹ پر ایک ہسکاتی ہوئی اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ میرب کھانا تو کھا لو، برہان نے اسے پیچھے سے آواز دی، مگر میرب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بس کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ برہان وہیں بیٹھا بے بسی سے کمرے کے بند دروازے کو گھونٹتا رہا۔ اس کا اپنا دل کھانے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ سارے برتن واپس ان کی جگہ پر رکھتا جب کمرے میں آیا تو وہ بلینکٹ سر تک تانے گہری نیند سو گئی تھی۔ برہان آگے بڑھا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میں جانتا ہوں میں تمہارا نقصان پورا نہیں کر سکتا میرب، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وہ سرگوشی کرتے اس خاموشی سے اٹھا اور بیڈ کی دوسری سائڈ جا کر لیٹ گیا۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے کمرے میں داخل ہو رہی تھی جس سے اس کی نیند خراب ہوئی۔ وہ آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھ کر بیٹھی تو دن کے 8 بج گئے تھے۔ وہ حیران ہوئی، ہائے اللہ، میں اتنی دیر تک سوتی رہی، نماز بھی نہیں پڑھی۔ اس نے بیڈ کی دوسری سائڈ دیکھی، وہ خالی تھی۔ کیا کرتی ہو میرب؟ ناشتہ بھی نہیں بنا، لگتا ہے برہان بھوکے ہی چلے گئے۔ وہ جلدی سے پاؤں میں چپل ڈالتی اٹھی، دوپٹہ گلے میں لیا، اور 10 منٹ بعد جب وہ فریش ہو کر کمرے سے نکلی تو اس کی سوچ کے برعکس برہان کچن میں شیلف کے سامنے کھڑا ناشتہ بنا چکا تھا۔ اسے اس طرح کام کرتا دیکھ وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ قدموں کی آہٹ پر برہان نے اس کی طرف دیکھا تو مسکرا دیا۔ اٹھ گئی تم؟ میں بس تمہیں اٹھانے ہی آ رہا تھا۔ آ جاؤ چلو ناشتہ کرتے ہیں۔ اس کے چہرے پر وہی نرمی تھی جو ابا کے چہرے پر اسے نظر آتی تھی۔ برہان، اس نے دھیرے سے پکارا۔ ٹیبل پر ناشتہ رکھتے برہان کے ہاتھ رکے۔ اس نے پلٹ کر میرب کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے چہرے پر اداسی دیکھ پریشان ہوا۔ پتہ نہیں کیسے میری آنکھ نہیں کھلی۔ آپ مجھے اٹھا دیتے، میں کبھی اتنی دیر تک نہیں سوئی، نماز بھی نہیں پڑھی گئی۔ وہ شرمندہ دکھائی دے رہی تھی۔ برہان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کرسی پر بٹھایا۔ ریلیکس میرب، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، یہاں جیسے مرضی رہو اور جب مرضی اٹھو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تمہاری زندگی ہے یہ، اسے اپنے حساب سے جیو۔ میں کوئی ٹپیکل مرد نہیں ہوں، نہ یہاں پر تمہاری کوئی ساس یا نند ہے جو تمہیں لیٹ اٹھنے کے تانے دے گی۔ جہاں تک رہی بات نماز کی تو میں پہلے تمہیں اٹھانے لگا تھا، مگر پھر تم اتنی گہری نیند سو رہی تھی اور سوتی ہوئی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ میرا دل نہیں چاہا تمہاری نیند خراب کروں۔ چلو اب ساری ٹینشنز چھوڑو اور ناشتہ کرو۔ وہ حیرت سے برہان کو دیکھتی رہ گئی۔ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں برہان؟ بے ساختہ ہی یہ سوال اس کے لبوں سے نکلا تو برہان مسکرا دیا۔ بابا کی تربیت کا اثر ہے، انہوں نے ہمیشہ مجھے عورتوں کا ادب کرنا سکھایا ہے اور اپنے گھر کی عورتوں سے ہمیشہ نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ بابا کے ذکر پر آج میرب روئی نہیں،
اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ برہان، آپ ہمیشہ مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے رہیں گے؟ کبھی بدل تو نہیں جائیں گے؟ اس نے اچانک برہان کا ہاتھ پکڑے کسی خوف کے زیر اثر پوچھا تو برہان کھل کر مسکرایا۔ کبھی نہیں، میری محبت تمہارے لیے کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ اگر ہو گئی تو؟ میرب کی آنکھوں میں واضح خوف تھا۔ تو یہ برہان زیدی اپنی جان لے لے گا؟ اس کی بات پر میرب نے تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ آپ کو میری بھی عمر لگ جائے۔ میں نے سب کو کھو دیا برہان، اب آپ میرے پاس میرا واحد رشتہ ہیں۔ آپ ہی میرے ولی ہیں، میرے محافظ، میرے دوست، میرا سب کچھ۔ اب آپ کو کھونے کی ہمت نہیں ہے میرے اندر۔ برہان نے اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مجھے احساس ہے میرب، چلو اب ناشتہ کر لو۔ میرب بھی مسکرا کر ناشتہ کرنے لگی۔ میں سوچ رہا تھا تم اپنی یونیورسٹی دوبارہ جوائن کر لو، اس طرح تمہارا دل بھی بہل جائے گا۔ جو سر کھجانے سکون سے کھانا کھا رہی تھی، اچانک برہان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس کی آنکھوں کے سامنے میر، زبیر اور اس کی بدتمیز دوستوں کا چہرہ گھوما اور پھر وہ ساری اندر تک کانپ گئی۔ نہیں برہان، مجھے نہیں جانا یونیورسٹی، میں گھر میں ہی رہنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی تو اس کے لہجے میں بوکھلاہٹ تھی۔ برہان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا بات ہے، سب ٹھیک ہے؟ اور یونیورسٹی کیوں نہیں جانا بھائی؟ ابھی تمہاری 6 ماہ کی پڑھائی رہتی ہے، اس کے بعد ہی تو تمہاری ڈگری پوری ہوگی۔ اور پھر میں اپنی بیوی کو گھر میں بند تھوڑی نہ رکھنے والا ہوں۔ باہر جاؤ، پڑھو، گھومو، اپنی لائف انجوائے کرو۔ برہان کی بات پر وہ گھبرا کر نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں برہان، مجھے نہیں جانا یونیورسٹی۔ اب اس کے لہجے میں عجیب سی ضد تھی۔ برہان اس کی آنکھوں میں اندیکھا اور انجانا خوف محسوس کر سکتا تھا۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں جانا تمہیں یونیورسٹی؟ وہ پھر نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ برہان صاف دیکھ سکتا تھا، وہ گھبراہٹ قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے مزید قریب ہو کر بیٹھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ کیا بات ہے میرب، اتنا ڈر رہی ہو کیوں؟ یونیورسٹی کے نام سے کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا کیا؟ یونیورسٹی میں کوئی تنگ کرتا ہے کیا؟ برہان نے بہت پیار سے سوال کیا۔ میرب نے اذیت سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہہ گئے۔ میرب، کیا ہو گیا؟ ایسے رو کیوں رہی ہو؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، کون پریشان کر رہا ہے؟ دیکھو میں شوہر ہوں تمہارا، اور اگر تمہیں کوئی بھی پریشان کر رہا ہے تو میں اس کی جان نکال دوں گا۔ برہان ابھی بھی بہت نرمی سے اسے ٹریٹ کر رہا تھا۔ آنسو میرب کو چہرہ گیلا کرنے لگے۔ پھر وہ روتی ہوئی برہان کے سینے سے لگ گئی۔ برہان وہ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ہاں بتاؤ برہان کی جان، کون پریشان کر رہا ہے؟ برہان نے بہت محبت سے اس کے بال سہلاتے پوچھا تو میرب نے آنسوں کے دوران میر، زبیر اور اس کے دوستوں کی حرکت کا بتایا۔ جیسے جیسے برہان سن رہا تھا ویسے ویسے اس کا خون کھول رہا تھا۔ کسی کی اتنی ہمت کہ اس کی میرب کو ہراسا کرے؟ اس کی آنکھوں کی سرخی تیز ہوئی۔ تم جاؤ، تیار ہو کر آؤ، آج میں خود تمہیں یونیورسٹی چھوڑنے جاؤں گا۔ دیکھتا ہوں کہ اب میرے ہوتے کس کی اتنی ہمت ہے کہ وہ ASP برہان زیدی کی بیوی کی طرف میلی نگاہ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ میرب نے اپنے آنسو صاف کرتے برہان کو دیکھا۔ جاؤ میرب، مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ بہت پیار سے پوچھا۔ میرب نے نم آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا اور پھر اپنا ناشتہ ختم کرتی وہ کمرے میں چلی گئی۔ برہان کل رات ہی سارا سامان گاڑی سے نکال کر لے آیا تھا، مگر اس نے کمرے میں سارا سامان رکھ دیا تھا کہ میرب اپنے حساب سے خود ہی سیٹ کر لے گی۔ میرب نے بیگ کھولا اور اپنا ایک ڈریس نکالا۔ پھر 15 منٹ میں وہ ریڈی ہو کر کمرے سے نکلی تو برہان بھی پولیس یونیفارم میں ریڈی تھا۔ یقیناً اسے یونیورسٹی چھوڑ کر وہ پولیس اسٹیشن جانے والا تھا۔ میرب نے میرون رنگ کی فراک پہن رکھی تھی، اوپر اسکن چادر لے رکھی تھی، بال چٹیا میں کور کیے، دوپٹہ سر پر۔ اسے دیکھتے برہان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اس کے قریب آیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ چلیں، میرب نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے ساتھ فلیٹ سے نکل آئی۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی اسلام آباد کی سڑکوں پر بھاگ رہی تھی۔ برہان نے یونیورسٹی کے گیٹ پر گاڑی روکی۔ میرب نے ایک نظر اسے دیکھا۔ پہلے تو وہ ابا گھر یونیورسٹی کے پاس تھا، وہ چل کر چلی جایا کرتی تھی، مگر اب برہان کا گھر بہت دور تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ برہان سے کہے کہ اسے لینے آ جائے، جب اس کے کانوں میں برہان کی آواز پڑی۔ چھٹی کب ہوتی ہے تمہیں؟ مجھے لگتا ہے وہ لوگ اس وقت یہاں نہیں ہوتے، دوپہر کے وقت ہی آتے ہیں، تو واپسی پر میں ہی تمہیں لینے آؤں گا۔ پھر دیکھتا ہوں کس کی ہمت ہوتی ہے تمہیں آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ وہ حیرت سے برہان کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے دل کی بات برہان تک جا پہنچی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ اب برہان کو آف ٹائم بتاتے، اس سے پہلے وہ گاڑی سے اترتی برہان نے اسے روک دیا۔ 1 منٹ رکو۔
मीरब रुक गई। वो अपना वॉलेट खोल रहा था, फिर उसमें से कुछ 1000 के नोट मीरब की तरफ बढ़ाए तो मीरब ने हैरत से इन पैसों को देखा। पकड़ो। जब मीरब ने ना पकड़े तो बुरहान ने पैसे उसके हाथ में रखे। ये किस लिए? उसने मासूमियत से पूछा। अरे क्या मतलब किस लिए? तुमने कल रात भी सही से खाना नहीं खाया और सुबह भी थोड़ा सा नाश्ता करके आई हो, तो इसलिए यूनिवर्सिटी में कुछ खा लेना, भूखी ना रहना, वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी। मीरब की आंखें हैरत से पूरी खुल गईं। क्या इतने सारे पैसे सिर्फ खाने के लिए? उसे वो पैसे बहुत वजनी महसूस हो रहे थे। ये ज़्यादा हैं तुम्हारे लिए? बुरहान ने हैरत से देखा। हाँ ना, बहुत ज़्यादा। इतने तो मेरी फ़ीस के भी नहीं होते। उसके लहजे में अजीब सी हसरत थी। बुरहान को उस पर टूट कर प्यार आया। तुम कितनी मासूम हो मीरब, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मुझे तुम पर टूट कर प्यार आता है। वो आगे हुआ और मीरब के माथे पर लब रखे। 2 आंसू आंखों से टूट कर उसकी गालों पर बहे। बुरहान ने उसके आंसू अपने अंगूठों की पोरों से साफ किए। तुमने बाबा के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, जानता हूँ मैं। वो वक्त तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत अच्छा वक्त था, मगर अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो मीरब, और मैं तुम्हें किसी भी किस्म की एहसास से कमतरी का शिकार नहीं होने दूंगा। आज से जो तुम्हारा दिल चाहे वो खाना, जैसे दिल चाहे वैसे कपड़े पहनना। मेरी तरफ से इजाज़त है तुम्हें। मैं तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करना चाहता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इतना साहिब इस्तात बनाया है। मीरब के सारे अल्फाज हलफ में दम तोड़ गए। उसने कभी सोचा नहीं था कि अब्बा का इंतखाब इतना बेहतरीन हो सकता है। आज यूनिवर्सिटी की कैंटीन में जाना और कोई भी ऐसी चीज़ जो पैसे ना होने की वजह से तुमने कभी नहीं खाई या नहीं खा सकी, मगर तुम खाना चाहती हो, आज वो खा लेना। देखना बहुत खुशी मिलती है इससे, और मेरा हर एहसासा तुम्हारा है मीरब। वो उसके माथे पर एक बार फिर अपने लब रख चुका था, फिर पीछे हुआ। चलो अब जाओ। मीरब उतरने के लिए पलटी, पर कुछ याद आने पर वो वापस बुरहान की तरफ रुख किया। मैं खुशकिस्मत हूँ जो अब्बा ने मेरे लिए आपको चुना बुरहान। आज मैं कह सकती हूँ कि आपकी बीवी खुशकिस्मत है। मैं नहीं जानती मोहब्बत इतनी जल्दी भी किसी से हो सकती है, और अगर इतने कम दिनों में किसी से मोहब्बत हो सकती है तो हाँ, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। इतना कहती वो रुकी नहीं, गाड़ी से उतरी और यूनिवर्सिटी के अंदर चली गई। मगर उसके जाने के कितनी ही देर तक बुरहान उसकी बातें प्रोसेस करता मुस्कुराता रहा। फिर वक्त का एहसास हुआ तो उसने गाड़ी पुलिस स्टेशन की जानिब मोड़ ली। बुरहान की वजह से आज उसका यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा दिन गुजरा। उससे हुई बातों की वजह से मीरब का मूड खुशगवार था, और अब 12 बजे वो कैंटीन में आकर बैठी। वो यहाँ बहुत कम आती थी, शायद कभी दूर से ये जगह देखी थी। फिर यहाँ खाना खाना तो बहुत दूर की बात थी, मगर आज उसके कदमों में, उसकी चाल में एतमाद था। वो कैंटीन में दाखिल हुई और फिर एक कुर्सी खींच कर बैठ गई। उसके यहाँ कोई ख़ास दोस्त नहीं थी, और ना ही उसने दोस्त बनाने का कभी कोई शौक़ रखा था। वो तन्हाई की शौकीन लड़की थी। उसके लिए बस अम्मा और अम्मा के बाद अब्बा ही सब कुछ थे। मगर आज पहले दिन उसे लगा वो अपने लिए जी रही है। उसने स्ट्रॉबेरी शेक लिया, 7 सैंडविच की एक प्लेट और 7 पास्ता भी, और अब उन चीज़ों को किसी ख़जाने की तरह देख रही थी। कितने सालों बाद उसने अपनी पसंद का खाना खाया था। खाना खाते भी उसके जहन में बुरहान घूम रहा था। वो ख़ुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी कि अल्लाह ने उसे इतने अच्छे शौहर से नवाजा। 2 बज गए थे, उसकी सारी क्लासेस हो गई थी। वो यूनिवर्सिटी के गेट तक आई, मगर उसे दूर दूर तक बुरहान की गाड़ी कहीं दिखाई न दी। वहीं गेट के पास रुककर बुरहान का इंतज़ार करने लगी, जब अचानक न जाने कहाँ से मीर ज़ुबैर के दोस्त उसके सामने आ गए। मगर आज वो नहीं था जिसने उस दिन मीरब की कलाई पकड़ी थी। इतने दिन बाद नजर आई हो हसीना, कहाँ भाग गई थी उस दिन? इनमें से एक उसके करीब आते बेबाकी से आंख मार चुका था। मीरब के सारे वजूद में खौफ उतर गया। वो नफ़ी में सर हिलाती 2 कदम मजीद पीछे हुई। आज बचकर कहाँ जाओगी जाने मन? दूसरा भी गलाजत से कहते उसके करीब हुआ, और इससे पहले कि वो उसकी कलाई पकड़ता, दरमियान में ही से किसी का हाथ आ गया। मीरब ने सांस रोके अपने दाएं जानिब देखा। वो बुरहान था, पुलिस की वर्दी में मलबूस। उसकी आंखें शदीद सुर्ख हो रही थी। पुलिस वाले को देखकर तो चंद लम्हों के लिए उन लड़कों के चेहरे का रंग उड़ा। अगले ही लम्हे बुरहान ने पूरी क़ुव्वत से एक के चेहरे पर मुक्का दे मारा और दूसरे का सर पकड़कर यूनिवर्सिटी के गेट पर दे मारा। दोनों की चीखें निकल गईं और मीरब के चेहरे के रंग उड़ चुके थे। दोनों के चेहरे पर खून देखकर वो घबरा गई। इससे पहले तीसरा भागता बुरहान ने उसे गिरबान से पकड़ा और उसे पूरी क़ुव्वत से पिलर में दे मारा। तीनों के सर और चेहरे खूनो खून हो गए। मीरब ने अपनी चीख का गला घोंटने के लिए अपने लबों पर सख्ती से हाथ रखा। इस तमाशे को देखते स्टूडेंट्स इकट्ठे होने लगे थे। बुरहान ने एक बार उसे पकड़ा जिसने मीरब का हाथ पकड़ने की कोशिश की थी।
बुरहान ने उसका बाजू पकड़ा और एक झटके से मरोड़ दिया। बहुत शौक है तुम्हें लोगों को राह चलती लड़कियों को छेड़ने का? आवाज में तुम लोगों की सारी जवानी निकालता हूँ। वो पहतर पे इन तीनों को मार रहा था। आज के बाद अगर मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम लोगों को दूसरा मौका नहीं दूंगा। वो इन तीनों को जमीन पर गिरे कराहते देखकर कह रहा था। इतने में पुलिस की गाड़ी वहां आकर रुकी, जिसमें से कुछ पुलिस ऑफिसर निकले। ले जाओ इन सबको, बुरहान ने हुक्म दिया। और अब पुलिस वाले उन तीनों को मोबाइल में बिठा रहे थे। उनके जाने के बाद बुरहान मीरब की तरफ आया। वो होंठ भींचे उसे देख रहा था और मीरब की आंखें नम थीं। वो जैसे ही उसके करीब आया वो आगे बढ़ी और बुरहान के सीने से लग गई और बच्चों की तरह रोने लगी। उसके ऐसे रोने पर बुरहान का सारा गुस्सा कहीं दूर जा सोया। उसने मीरब के सर पर हाथ रखा और उसके बाल सहलाए। बस सब ठीक है, अब कोई तंग नहीं करेगा तुम्हें, बुरहान ने नरमी से सरगोशी की। स्टूडेंट्स हैरत से ये मंजर देख रहे थे। वो मीरब को बाजुओं के हिसार में लेता गाड़ी की जानिब बढ़ा। उसे गाड़ी में बिठाया और अब गाड़ी यूनिवर्सिटी की हुदूद से दूर जाती नजर आई। सारा रास्ता उनके दरमियान कोई बात नहीं हुई। वो घर आए तो मीरब फ्रेश होने कमरे में चली गई। वो बाहर आई तो बुरहान अब किचन में खड़ा था और अब उसके लिए शायद कुछ खाने को बनाने वाला था। मीरब भी उसके पीछे ही किचन में आ गई। क्या कर रहे हैं आप? उसने बात का आगाज़ किया। तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ, तुम बैठो मैं लाता हूँ। उसकी बात पर मीरब आगे बढ़ी और उसके हाथ से चमचा पकड़ लिया। लाए मैं करती हूँ, आपने तो अभी तक यूनिफॉर्म पहन रखी है, जाएं चेंज कर लें। बुरहान खामोशी से एक साइड हो गया, मगर अभी तक किचन में ही खड़ा था। मैं सोच रहा था कि कोई काम वाली रख लेता हूँ। अब पहले मैं अकेला रहता था तो अपने काम खुद ही कर लेता था और अकेला होने की वजह से मुलाजमा रखना मुनासिब नहीं लगा। वैसे भी अकेले इंसान के काम होते ही कितने हैं, मगर अब तुम आ गई हो तो मैं सोच रहा हूँ कि मुलाजमा रख लेते हैं, वो घर के सारे काम कर दिया करेगी। बुरहान की बात पर मीरब ने हैरत से उसे देखा। क्यों, मुलाजमा की क्या ज़रूरत है? मैं हूँ तो मैं घर के सारे काम कर लिया करूँगी, सब काम आते हैं मुझे। उसके लहजे में एतराज़ था। वो सब तो ठीक है, मगर मीरब तुम बीवी हो मेरी, मैं तुम्हें कामों के लिए नहीं लाया। उसके नाजुक हाथ अपने हाथों में ले चुका था। लेकिन मुझे मुलाजमा की ज़रूरत नहीं है बुरहान, न ही किसी मुलाजमा के हाथ का खाना मुझे हज़म होगा, ना ही मैं किसी की मुलाजमा के काम से मुतमईन हो पाऊँगी। और आपने ही तो कहा था ये मेरा घर है, तो मुझे नहीं चाहिए अपने घर के लिए कोई मुलाजमा। मैं अपने सारे काम हमेशा से खुद करती आ रही हूँ, आदत है मुझे। वैसे भी कामों के बिना मैं घर में बोर हो जाऊँगी। उसके लहजे में मलकियत और हक़ भी शामिल हो गया, जिसे महसूस करते बुरहान मुस्कुरा दिया। मैं तो नहीं चाहता कि तुम कोई काम करो, मगर ठीक है, जैसे तुम्हें खुशी मिलती है तुम वैसा ही करना। मीरब मुस्कुरा दी। वो उसकी हर बात मान लेता था। अच्छा, अब आप यूनिफॉर्म तो चेंज कर लें। उसने दोबारा बुरहान की तवज्जो इधर की। वो अभी मुझे दोबारा पुलिस स्टेशन जाना है, बस तुम्हें घर छोड़ने आया था। बुरहान की बात पर मीरब के चेहरे के तासुरात बदले। अच्छा चलें, खाना तो खा कर जाए ना मेरे साथ, उसने उदास से लहजे में पूछा। हाँ बिल्कुल, बुरहान ने सरगोशी करते उसके माथे पर लब रखे। मीरब के गाल सुर्ख हुए। कुछ देर बाद वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। मैं कोशिश करूँगा शाम को जल्दी आ जाऊँ। तुम मेरे जाने के बाद दरवाज़ा हमेशा लॉक रखोगी, चाबी हर वक्त होती है मेरे पास, तो मैं खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता हूँ। खाने के बाद उसे हिदायत देता हुआ उठा। मीरब ने उसकी बातें समझते इस बात में सर हिलाया। वो टेबल से उठा, फिर मीरब के करीब हुआ। वो उसके माथे पर लब रखे, अपने ख्याल रखना, शाम को मिलते हैं। मीरब मुस्कुरा दी। इससे पहले वो दूर होता वो उसके सीने से लग गई। आज जो कुछ आपने मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया। पहले कभी किसी ने ऐसा एहसास ही नहीं दिलाया कि मैं उसके लिए ख़ास हूँ, या फिर कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि औरत की हिफाजत के लिए हर वक्त एक बहादुर मर्द का होना ज़रूरी है। बुरहान ने उसकी आखिरी बात पर नफ़ी में सर हिलाया। यही तो सोच गलत है मीरब। हर लड़की की हिफाजत के लिए हर बार कोई मर्द नहीं आता। एक लड़की को अपनी हिफाजत करनी आनी चाहिए। उसमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो किसी मर्द के सहारे के बिना भी अपनी हिफाजत कर सके। उसकी ये बात मीरब को अपने सीने में सुकून की तरह उतरती महसूस हुई। हाँ, यही तो लड़कियों को आज़ादी होनी चाहिए, और इनमें इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए। बुरहान ने उसके गाल पर लब रखे, फिर उससे अलग होता दरवाजे की जानिब बढ़ा और फिर वो घर से निकल गया। उसके जाने के बाद मीरब ने दरवाज़ा अच्छे से बंद किया, फिर मुस्कुराकर बर्तन समेटने लगी। किचन के काम से फारिग होकर वो कमरे में आई और अब अपना सारा सामान कबर्ड्स में लगा रही थी, जो कल से बैग में ही था।
2 घंटों तक वो इस काम में लगी रही। फिर अपना बैग खोलकर वो स्टडी टेबल पर बैठी और अपनी पढ़ाई की तरफ मुतवज्जे हुई। मगरिब की अजान होने पर वो किताबें समेटती कमरे से बाहर आई। पहले नमाज पढ़ी, फिर वो किचन में आ गई और खाना बनाने का सोचा। उसने फ्रिज खोली तो फ्रिज में हर चीज़ मौजूद थी, गोश्त, सब्जियां, फ्रूट। वो जल्दी से सब्जियां निकाल कर धोने लगी ताकि बुरहान के आने तक वो खाना बना ले। उसने एक साइड पर हंडिया रखी और दूसरी तरफ वो रोटियां पकाने लगी। इतने में फ्लैट का दरवाज़ा खुला और बुरहान अंदर दाखिल हुआ। सारे घर में खाने की इश्तिहा अंगेज़ खुशबू फैली हुई थी। बुरहान ने किचन में उसे काम करता देखा तो खुलकर मुस्कुराया। फिर कमरे में आया और फ्रेश होने की नीयत से वो अपने कपड़े लेता वॉशरूम में जाकर बंद हो गया। जब वो शावर लेता वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र में कमरे से बाहर आया तो वो टेबल पर खाना लगा रही थी। बुरहान ने पीछे से जाते उसे अपने साथ लगाया। मीरब के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। वाह, आज तो मेरी बीवी ने घर का हुलिया ही बदल दिया। यह आज मकान से घर महसूस होने लगा है। उसने मीरब के कांधे पर लब रखे, फिर उसकी गर्दन पर। उसकी बियर्ड की चुभन से मीरब के वजूद में बिजली सी दौड़ पड़ी। बुरहान, खाना खाएं, मुझे बहुत भूख लग रही है। उसने बुरहान का ध्यान खाने की तरफ मुतवज्जे किया। रात के 8 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका था। बुरहान ने मुस्कुराकर सर हिलाया और कुर्सी खींचकर पहले उससे बिठाया, फिर उसके साथ कुर्सी खींचकर खुद भी बैठ गया। बुरहान ने खाना खाना शुरू किया। मीरब भी अपने ध्यान में खाना खा रही थी। वाह, इतना अच्छा खाना तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। बुरहान ने अचानक उसका हाथ पकड़े अपने लबों से लगाया तो वो झेंप गई। मीरब, सच में तुम्हारे हाथ में तो जादू है। वो दिल से उसकी तारीफ कर रहा था। देख लें फिर, आप खुशकिस्मत हैं जो आपको मुझ जैसी बीवी मिली। वो एक अदा से कहती मुस्कुराई थी कि बुरहान हंस पड़ा था। अच्छा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए मोबाइल लाया हूँ। खाना खाने के बाद जब वो दोनों कमरे में गए तो बुरहान ने शॉपिंग बैग से मोबाइल निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। मीरब ने बेहद हैरत से नए मोबाइल का डब्बा देखा। क्या, इतना महंगा मोबाइल मेरे लिए? वो बेहद हैरान थी। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए। अगर मुझे तुमसे बात करनी हो तो उसके लिए तो ये होना चाहिए ना। और वैसे भी तुम्हारे पास था भी नहीं, और ये तो आजकल की ज़रूरत है। बुरहान की बात पर वो आगे बढ़ी और नम आँखों से बुरहान को देखती उसके सीने से आ लगी। मेरा इतना सारा ख्याल रखने के लिए बहुत शुक्रिया। बुरहान ने मुस्कुराकर उसके माथे पर लब रखे। शुक्रिया कैसा, शौहर हूँ तुम्हारा और तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखना फ़र्ज़ भी है मुझ पर। वो नम आँखों से उस मेहरबान शख्स को देखती रह गई। दिल में एक अजीब सा मलाल आया कि काश अब्बा ज़िंदा होते। अपनी आंखों से देखते कि उन्होंने मीरब की ज़िंदगी कितनी पुरसुकून बना दी थी। बाहर इस्लामाबाद पर रात गहरी हो चुकी थी। अब उसका रोज़ का मामूल बन गया था। वह रोज़ सुबह नाश्ता बनाती, दोनों नाश्ता साथ करते, फिर उसके साथ यूनिवर्सिटी आ जाती। वो पुलिस स्टेशन से दोपहर को आता, खुद उसे घर छोड़कर जाता। मीरब अब काफ़ी हद तक अब्बा की मौत के गम से निकल आई थी और अब उसकी ज़िंदगी का दारो मदार सिर्फ बुरहान की ज़ात तक महदूद हो गया था। उन्हें इस फ्लैट में एक साथ रहते हफ्ता हो चुका था। कल बुरहान अपने साथ शॉपिंग पर भी उसे लेकर गया था और उसे काफ़ी कपड़े और जूते दिलाए थे। ना सिर्फ ये सब कुछ, इनफैक्ट बुरहान ने उसे काफ़ी सारा मेकअप का सामान और ज्वेलरी के साथ मेकअप भी दिलवाया था। मीरब के चेहरे पर एक गहरा सुकून और खुशी थी। आज वो काफ़ी परेशान था। घर आकर भी उसके जहन में एक ही बात घूम रही थी। काफ़ी दिन हो गए तो शहर में सुकून था। आज वो पुलिस स्टेशन में भी अपनी टीम के साथ यही डिस्कस कर रहा था। सर, कुछ हफ्तों से शहर में सुकून है। लगता है ब्लैक क्वीन कहीं अंडरग्राउंड हो गई है। मगर बुरहान को इस बात पर यकीन नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ब्लैक क्वीन जैसी औरत अंडरग्राउंड नहीं हो सकती। कोई और बात है। वो किसी वजह से खामोश बैठी है। उसकी सोचों को बादल गरजने की आवाज़ ने तोड़ा। आज मौसम बहुत ख़राब था और अब बादल गरजने के साथ अचानक ही तेज़ बारिश होना शुरू हो गई थी। उसकी नज़र मीरब पर गई जब सारा किचन समेट कर कमरे में आई थी और अब अपना नाइट ड्रेस पकड़ती वो वॉशरूम में चली गई। बुरहान उठा और विंडो बंद करने की नीयत से विंडो तक आया। बाहर से बारिश की बूंदों के साथ ठंडी हवाएं भी कमरे में आ रही थीं। अभी बुरहान ने विंडो बंद ही की थी जब उसके कानों में मीरब की चीख पड़ी। वो घबरा कर पलटा तो वो तेज़ी से वॉशरूम से निकलती उसकी तरफ आई। क्या हुआ मीरब? बुरहान भी उसके करीब आया तो वो बुरहान के सीने से लिपट गए। उसका वजूद लरस रहा था। बुरहान ने हैरत से उसे देखा, फिर उसके गिर्द हिसार मजबूत किया। बुरहान, वॉशरूम में इतना बड़ा कॉकरोच है। बुरहान का दिमाग भग से घूमा। क्या तुम कॉकरोच से डर गई? वो हैरान ही तो रह गया था। हाँ ना, वो देखें।
اچانک اس کی نظر واش روم کے دروازے تک گئی تو وہ چیخیں مارتی بیڈ پر چڑھ کر کھڑی ہو گئی۔ برہان نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر کاکروچ کو جو واش روم سے باہر کمرے میں آ چکا تھا۔ پلیز اسے مار دینا، میرا دل بند ہو رہا ہے برہان، وہ بے بسی سے چیخی، ساتھ رونے کا شغل بھی جاری تھا۔ برہان نے دراز سے اسپرے نکالی اور کاکروچ پر اسپرے کی۔ وہ کچھ ہی دیر میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ برہان نے ٹیشو سے چند ٹیشو کھینچے اور اس کاکروچ کو پکڑا اور واش روم میں آ کر اسے فلش کر دیا، پھر ٹیشو ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ تو وہ ہاتھ دھو کر باہر آیا تو وہ ابھی بھی بیڈ پر گھٹنے سمیٹ کر بیٹھی تھی۔ کیا ہو گیا میرب؟ مر گیا ہے وہ، اب تو ریلیکس ہو جاؤ۔ برہان نے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ اگر واش روم میں ایک سے زیادہ کاکروچ ہوئے تو آپ نے بس ابھی ایک مارا ہے۔ برہان کے قریب ہوتی اس سے لپٹ گئی۔ اتنا ڈرتی ہو کاکروچز سے؟ برہان حیران ہوا۔ ہاں نا، مجھے بہت خوف آتا ہے۔ اس نے اپنے نازک ہاتھوں سے برہان کی شرٹ تھام لی۔ برہان کی نظر اس کے چہرے سے ہوتی اس کی گردن تک گئی۔ اس نے دیکھا میرب کی شرٹ کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ شاید کاکروچ دیکھ کر وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ شرٹ کے بٹن بھی صحیح سے بند نہیں کیے اور ویسے ہی واش روم سے باہر آ گئی۔ اس کا جسم ابھی بھی خوف سے ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ شرٹ کے بٹن کھلے ہونے کی وجہ سے اس کے گلے کی گہرائی برہان کی آنکھوں میں جا سمائی۔ اوپر سے وہ اس سے ایسی چپکی ہوئی تھی، آج وہ مکمل طور پر برہان کے حواس شیل کر چکی تھی۔ آخر کو وہ اس کی بیوی تھی، وہ حق رکھتا تھا اس پر۔ برہان نے اچانک اس کے بالوں میں لگا کلپ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا، جس سے میرب کے بال سارے بکھر کر اس کی کمر پر لہرا گئے۔ اس نے جھکتے میرب کے ماتھے پر لب رکھے تو میرب کو سکون محسوس ہوا، مگر وہ اچانک اس کا چہرہ ایک ہاتھ میں لیتا، دوسرے ہاتھ سے اس کے بال مٹھی میں جگڑتا اس کے لبوں پر جھک گیا۔ میرب کے لیے یہ غیر متوقع تھا۔ وہ اس کے لب اپنی گرفت میں لیتے اس کی نمی قطرہ قطرہ اپنے اندر اتارنے لگا۔ اس کا حصار میرب کے گرد مضبوط ہوا۔ میرب نے سانس لینے کی کوشش کی، مگر اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اسے زور سے ایک مکہ برہان کے کاندھے پر مارا، جس سے برہان چونکا اور پھر اس کی گرفت میرب کے لبوں پر نرم ہوئی۔ بہت مشکل سے وہ برہان کو خود سے دور کر پائی۔ جیسے ہی برہان نے اپنا چہرہ ذرا سا پیچھے کیا، وہ اس کی شرٹ کے کالر پکڑے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ تم میں ایسا کیا نشہ ہے میرب کہ ہر وقت میں تمہاری قربت چاہنے لگا ہوں؟ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کی کان کی لو کو دانتوں تلے دبا گیا، جس سے میرب سسکی تھی۔ برہان! وہ ٹوٹ کر اس کا نام لے پائی۔ جی برہان کی جان، حکم کرو، اس کی گردن پر جھکتا وہاں اپنے لب رکھتے مدہوش لہجے میں جواب دے چکا تھا۔ وہ گھبرا رہی تھی، اس کا تنفس تیز چل رہا تھا۔ آج کچھ نہیں میرب، آج تم کچھ نہیں کہو گی، آج صرف مجھے سنو گی۔ برہان نے اس کے لبوں پر انگلی رب کرتے اسے خاموش کروا دیا اور ایک بار پھر اس کی گردن پر جھکا۔ اس کے دانتوں کی چبھن سے میرب کو جلن ہو رہی تھی، مگر وہ برہان کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے برہان کی کمر پر ہاتھ رکھے اس پر اپنی گرفت مضبوط کی اور خود کو پرسکون کرتی گہرے سانس لینے لگی۔ ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ میرب، برہان نے سرگوشی کرتے ایک بار پھر اپنے لب اس کے لبوں پر رکھے تو میرب کی جان لبوں پر آئی۔ اسے برہان کا ایک ہاتھ اپنی شرٹ کے بٹن پر سرکتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن کھولتا اوپر ہوا اور اپنی شرٹ اتارتا وہ سائڈ لیمپ آف کر گیا۔ میرب! اس نے ایک بار پھر پکارا۔ جی؟ میرب نے اپنے خشک حلق کو تر کیا۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ وہ عجیب سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ابا کے بعد آپ واحد وہ شخص ہیں برہان جس سے میں نے محبت کی ہے۔ برہان نے اس کے دونوں ہاتھ تکیے پر رکھے اور اس پر جھکا۔ تو پھر ساری زندگی کے لیے میری ہو جاؤ گی نا؟ وہ نیم اندھیرے میں اس کے چہرے کا ایک ایک نقش چھوتے پوچھ رہا تھا۔ میں آپ کی ہی ہوں برہان، اس کے لمس سے گھبرا رہی تھی۔ اچانک باہر ایک بار پھر بادل بہت زور سے گرجے تو میرب گھبرا کر اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ برہان کی مسکراہٹ گہری ہوئی اور پھر وہ اس پر مکمل طور پر قابض ہوتا، اس کی سسکیاں اپنے لبوں میں دبا کر اسے اپنا بنا گیا، اور گہری ہوتی رات کے ساتھ بارش کی گونج اور اس موسم نے ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک کر دیا تھا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، اب اس کا نیند سے برا حال تھا۔ برہان، مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز سونے دیں۔ بے بسی سے بڑبڑاتے اس نے برہان کے برہنہ سینے پر مکہ مار کر اسے خود سے دور کیا تو برہان بھی سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔
اس کے سینے میں چہرہ چھپائے آنکھیں بند کر گئی۔ برہان نے اس پر بلینکٹ ٹھیک سے دیا اور وہ کچھ ہی دیر میں آنکھیں بند کر گئی۔ جب دوبارہ اس کی آنکھیں کھلیں تو دن کے 10 بج رہے تھے۔ وہ حیران ہوئی، اتنی دیر تک سوتی رہی۔ برہان کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو وجود میں درد کا احساس ہوا اور پھر اسے کل رات کا سارا منظر یاد آیا۔ اسے ابھی بھی اپنے گلے پر جلن محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی نظر اپنے حلیے پر گئی تو وہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ وہ اس وقت برہان کی شرٹ میں تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی، کبرڈ تک آئی، اپنا ایک ڈریس لیا اور فریش ہونے واش روم میں چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے گیلے بال تولیے سے خشک کرتی شیشے کے سامنے کھڑی تھی جب اسے باہر سے شور کی آواز آئی۔ وہ دوپٹہ گلے میں ڈالتی کمرے سے باہر آئی تو برہان ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہا تھا۔ وہ تو سمجھی تھی برہان چلا گیا ہوگا، مگر وہ ابھی تک گھر میں ہی تھا۔ قدموں کی چاپ پر وہ اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے پر جھکتے، ماتھے پر لب رکھے، پھر اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپاتے وہ اس کے نم بالوں سے اٹھتی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا۔ گڈ مارننگ ڈیئر وائف، نئی زندگی کی پہلی صبح مبارک ہو۔ اس نے میرب کے گلے پر بنے سخت نشان پر اپنی انگلی پھیرتے میرب کے لبوں پر لب رکھے اور ایک بار پھر اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ میرب نے جلدی سے برہان کی شرٹ مٹھی میں لی اور اس کے ساتھ کسی اور ہی جہاں میں پہنچ دی، خود کو محسوس کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد برہان پیچھے ہوا تو اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی اور قدرتی شرم آ رہی تھی۔ چلو آؤ، ناشتہ کر لو، برہان نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے کہا تو وہ خاموشی سے اس سے الگ ہوئی اور کرسی کھینچتے بیٹھ گئی اور اب سر جھکا کر ناشتہ کر رہی تھی۔ آج آپ پولیس اسٹیشن نہیں گئے؟ اسے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے بات کا آغاز کیا۔ نہیں، آج سے نائٹ شفٹ ہے، اسی لیے کچھ پریشان بھی ہوں۔ سمجھ نہیں آ رہی تم اکیلی رات کو کیسے رہو گی؟ اس نے اب سنجیدگی سے اپنی پریشانی بتائی تو میرب نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ پریشان نہ ہو برہان، یہ کون سا ابا کا گھر ہے جہاں رات کو اکیلے رہنے میں خوف آئے؟ یہ محفوظ بلڈنگ ہے، یہاں سیکیورٹی ہے اور اس کے ساتھ آپ بھی تو ہیں میرے پاس۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میں آپ کو کال کر دوں گی، آپ سکون سے اپنی ڈیوٹی پوری کریں۔ اس نے جیسے برہان کی ساری پریشانی ہی ختم کر دی۔ برہان آگے ہوا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ویسے تو تم ایک کاکروچ سے بھی ڈر جاتی ہو، مگر ہو بہادر۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دی۔ دل چاہتا ہے تمہیں پیار سے کچھ الگ نام سے پکاروں۔ اس کی بات پر میرب حیران ہوئی۔ کیسا نام؟ اس نے متجسس ہو کر پوچھا۔ میرو۔ کیسا ہے؟ اور میرب ہنس پڑی تھی۔ اچھا ہے۔ اب وہ ہنستی جا رہی تھی اور برہان مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ برہان نے جان بوجھ کر اپنی شفٹ نائٹ میں رکھی تھی تاکہ وہ بلیک کوئن کو پکڑ سکیں۔ آج اس کی نائٹ شفٹ کا دوسرا روز تھا۔ وہ بھی میرب سے ہی بات کر رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے میسج کیا۔ نیند آ رہی ہے، سونے لگی ہوں۔ 2 منٹ بعد ہی میرب کا جواب آیا۔ مجھے مس نہیں کر رہی؟ برہان نے حیران ہوتے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، میرب نے اسے تنگ کیا۔ اوکے، گڈ نائٹ، میں سونے لگی ہوں۔ اس سے پہلے برہان کچھ کہتا وہ گڈ نائٹ کہتی آف ہو گئی۔ برہان نے مسکرا کر موبائل سائٹ پر رکھا اور اب وہ اپنے کیبن کی ونڈو میں کھڑا اسلام آباد پر اترتی رات کو دیکھ رہا تھا۔ اس پولیس اسٹیشن سے میلوں دور شہر کے ایک پرانے اسکول میں ہلچل سی ہوئی۔ فرش پر ٹک ٹک کی آواز گونجی اور پھر چڑ کی آواز کے ساتھ گیٹ کا دروازہ کھلا۔ وہ اپنی نازک چال چلتی اندر آئی اور اب وہ پرنسپل آفس جا رہی تھی۔ وہ جیسے ہی پرنسپل آفس داخل ہوئی تو وہاں ایک بلب چھت سے نیچے کی طرف لٹک رہا تھا اور اس کی لائٹ چل رہی تھی۔ اس کے عین نیچے کرسی پر ایک شخص بندھا ہوا تھا۔ اس کے قریب آئی اور اس کے سامنے جھکی۔ کیا حال ہے پرنسپل صاحب؟ اچھی خاطر مدارات ہوئی ہوں گی نا آپ کی؟ اس نے پرنسپل کے نیل زدہ چہرے کو دیکھتے شفافیت سے پوچھا، پھر اس کے لبوں سے ٹیپ کھینچ کر ہٹا دی۔ ٹیپ ہٹنے کی دیر تھی کہ پرنسپل کی آواز اس کمرے میں گونجی۔ کون ہو تم؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ اس سوال پر ہنس پڑی تھی۔ بلیک کوئن نام ہے میرا، اور تمہارا جرم یہ ہے کہ تم نے ایک اسکول کے پرنسپل ہوتے کیسے اتنی گھٹیا حرکت کی؟ ایک معصوم ٹیچر جو اپنے گھر کے ستم سے تنگ آ کر یہاں پیسے کمانے آتی تھی، اس کی عزت کے ساتھ کھیلا تم نے؟ اور تو اور کتنی ساری بچیوں کو ہراساں کرتے ہو۔ ہمارے معاشرے میں ایسے انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ٹیبل تک آئی اور اب وہاں سے کوئی اچھا ہتھیار تلاش کر رہی تھی۔ میں اس سے معافی مانگ لوں گا، میں اسے بہت سارے پیسے دے دوں گا، مگر تم مجھے جانے دو۔ وہ بلیک کوئن کا نام سنتے ہی مچلنے لگا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بلیک کوئن کسی کو زندہ نہیں چھوڑتی۔ بلیک کوئن نے سامنے پڑا ایک پین اٹھایا
پیسہ کسی بھی لڑکی کی عزت واپس نہیں لاتا۔ افسوس تم نے بہت دیر کر دی پرنسپل۔ شفافیت سے سرگوشی کرتے وہ تیزی سے پلٹی اور ایک ہی وار میں اس کا پین کو پرنسپل کی گردن کے اس حصے میں گھسایا کہ وہ درد سے تڑپتا چند پل پھڑ پھڑایا اور پھر وہیں دم توڑ گیا۔ پین ابھی بھی اس کی گردن میں تھا۔ پھر وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی اور خون سے اپنا سگنیچر سائن وہاں چھوڑا اور پھر اس خاموشی سے وہ اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک نے کسی بھیانک ساز کی طرح ماحول میں طلسم طاری کر دیا تھا۔ صبح کے 6 بجے وہ لوگ اس اسکول میں تھے اور اب پولیس اس پرنسپل کے قتل کا معائنہ کر رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح بلیک کوئین اپنا سائن چھوڑ کر گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، بلیک کوئین کہیں غائب نہیں ہوئی، وہ یہیں ہے۔ وہ بس یہ تاثر دے رہی تھی کہ وہ غائب ہے۔ برہان سخت پریشان تھا۔ اور پھر یہ قتل کے سلسلے رکے نہیں۔ ہر دوسری رات شہر کے کسی نہ کسی کونے سے رات کے کسی نہ کسی پہر کوئی نہ کوئی لاش ملتے تھے۔ پورے 15 دنوں بعد آج وہ رات کے وقت گھر پر تھا اور سخت پریشان تھا۔ بڑھتی ہوئی اموات کے زیر اثر بلیک کوئین کو شوٹ ایٹ سائٹ کر دینے کے آرڈرز مل چکے تھے، مگر برہان اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ میرا کب سے اسے پریشان دیکھ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ کیا بات ہے برہان، آپ اتنے دنوں بعد آج گھر میں ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی کوئی توجہ میری طرف نہیں ہے۔ وہ اس کا بازو ہلاتی اس کے پاس بیٹھتی اب شکوہ کر رہی تھی۔ برہان نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اپنے خیالوں سے باہر آیا۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں کچھ پریشان ہوں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ پریشان؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ میرا حیران ہوئی۔ ایک لڑکی نے ساری پولیس فورس کا جینا حرام کر دیا ہے، بہت سارے قتل کر چکی ہے اور اس کی وجہ سے پولیس ڈپارٹمنٹ بہت ڈسٹرب ہے۔ اسے دیکھتے ہی گولی مار دینے کے آرڈرز آ چکے ہیں، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ہم اسے پکڑیں کیسے؟ اس کا کوئی سراغ ہاتھ ہی نہیں آ رہا سوائے اس کے نام کے، بلیک کوئین۔ برہان نے جیسے ہی یہ نام لیا میرب کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا چمکا۔ آخر یہ بلیک کوئین ہے کون جس نے میرے شوہر کے دل و دماغ پر قبضہ کر رکھا ہے؟ اس نے جل بھن کر کہا تو برہان ہنس دیا۔ تم ایک مجرم سے جل رہی ہو؟ نہیں، میں اس عورت سے جل رہی ہوں جس نے آپ کے دماغ پر قبضہ کر رکھا ہے۔ کیا آپ کو پاس موجود بیوی بھی نظر نہیں آ رہی؟ کچھ توجہ مجھ پر بھی دے لیں اور بھول جائیں کہ کچھ وقت کے لیے اس بلیک کوئین کو۔ آج آپ گھر پر ہیں نا، تو آپ کی آج کی رات میری ہے۔ وہ گہرے خمار سے کہتی برہان کے قریب ہوتی اس کی گردن پر لب رکھ گئی۔ برہان کے وجود میں جیسے سکون اتر گیا۔ اس کی گرفت میرب کے گرد مضبوط ہوئی۔ کتنے دن ہو گئے برہان، آپ نے مجھ پر توجہ نہیں دی اور نہ ہی میری تعریف کی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے شکوہ کر رہی تھی۔ برہان نے اس کے ماتھے پر لب رکھے، پھر دونوں گالوں پر۔ سوری میری جان، بیزی ہو گیا تھا نا کام میں، اسی لیے تم پر توجہ نہیں دے سکا، اور آج ہوں نا میں تمہارے پاس، تو آج رات میں تمہاری تعریفیں کروں گا، مگر لبوں سے نہیں، اپنے ایک ایک عمل سے۔ سرگوشی کرتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا۔ میرب بھی اس کے مزید قریب ہوتی اس کی گردن میں اپنی باہیں ڈال گئی۔ کتنی ہی دیر وہ اس کی سانسیں پیتا رہا، پھر پیچھے ہوا اور اپنی شرٹ اتارتا وہ میرب کو بیڈ پر گراتا اس پر جھکا۔ میرب آنکھیں بند کیے اس کی محبت میں کھونے لگی اور وہ اس کے وجود میں کھوتا اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا۔ وہ گہری ہوتی رات ان دونوں کی ہر سوچ سے دور کر گئی تھی۔ دن پر دن گزرتے رہے، مگر ایک بار پھر بلیک کوئین ان کو چکما دیتی جا رہی تھی۔ مگر برہان یہ بھی جانتا تھا کہ یہ آخری بار ہوگا، وہ ایک نہ ایک دن تو اس کے ہاتھ آئے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ دن اتنی جلدی آئے گا۔ سر، جو بچیاں پچھلے کچھ دنوں سے کڈنیپ ہوئی تھیں ان کا معلوم ہو گیا ہے۔ انہیں پہاڑیوں کے درمیان جنگل میں رکھا گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں فوراً وہاں ریڈ مارنی چاہیے۔ امید ہے کہ وہاں بلیک کوئین بھی ہوگی، وہ بھی ان بچیوں کو بچانے کی کوشش ضرور کرے گی۔ برہان کی آنکھیں چمکیں۔ یہ تو ایک تیر سے 2 شکار ہو رہے ہیں۔ اوکے چلو۔ وہ لوگ رات کے اندھیرے میں پولیس اسٹیشن سے باہر نکلے تھے، اور جب اس جنگل میں اس جگہ پہنچے جہاں بچیاں تھیں تو پہلے ہی سے سب بچیوں کو بحفاظت وہاں سے نکال لیا گیا تھا، اور بچیوں کو کڈنیپ کرنے والے گروہ کے سارے آدمی مردہ تھے۔ اچانک برہان کی نظر اس اندھیرے میں دور کھڑے اس کالے سائے تک گئی۔ ہے رکو، برہان چیخا۔ وہ جو زمین پر گری ایک بچی کو اٹھا رہی تھی، اس نے برہان کو پلٹ کر دیکھا اور پھر اس بچی کو اٹھا کر بٹھایا۔ برہان اس کی طرف ہی آ رہا تھا، وہ اسے پہچان چکا تھا، وہ بلیک کوئین ہی تھی۔ بلیک کوئین کے ایک ہاتھ میں چاقو تھا اور دوسرے میں گن۔ یہ لو، اسے پکڑو، اب اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی تمہیں۔ اس نے چاقو بچی کے ہاتھ پہ رکھا، پھر اس کی ایک نظر بچی پر گئی جو سردی سے کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنا بلیک کوٹ اتارا اور بچی کے کاندھوں کے گرد اوڑھا دیا۔
وہ اس 15 سالہ بچی کو وہ پکڑاتی برہان کے قریب آنے سے پہلے بھاگ گئی۔ اس کے لمبے خوبصورت بال اس کی کمر پر بکھر گئے۔ ہیل کی ٹک ٹک جنگل کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ برہان اس کا پیچھا کرتے کافی دور نکل آیا، مگر جنگل تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اچانک اس کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا اور وہ اوندھے منہ زمین پر جا گری، جس سے اس کا نقاب اتر کر وہیں پر گر گیا۔ برہان اس کے بہت قریب آ چکا تھا۔ رک جاؤ، اب اگر بھاگی تو جان سے جاؤ گی۔ وہ زمین سے اٹھی۔ خبردار، بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ برہان اس کے پیچھے کھڑا، اس کے سر پر گن رکھ چکا تھا۔ گھومو ادھر، میری طرف۔ برہان نے اسے پلٹنے کو کہا، مگر وہ پتھر بنی اس جگہ جمی رہی۔ اس کے ہاتھ کی گرفت گن پر سخت ہوئی۔ اس نے ہمت کی کہ گن برہان کے سر پر مار کر بھاگ جائے، مگر وہ یہ نہیں کر سکی۔ اس شخص پر وار کرنے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت تھی۔ برہان نے اسے بازو سے دبوچتے اس کا چہرہ اپنی طرف گھمایا۔ وہ لہرا کر برہان کے سینے سے آ لگی۔ برہان نے اس کے چہرے پر آئے بال جیسے ہی ایک سائڈ پر کیے تو چہرہ اس نے دیکھا، اس کے حواس چھین گیا۔ اسے 440 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ اس کی گرفت اس لڑکی کے بازو پر ڈھیلی پڑی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا 2 قدم پیچھے ہوا۔ میرو، اس کے ہونٹ پھٹ پڑائے۔ تم بلیک کوئین ہو؟ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے میرب کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ جس مجرم کو وہ ڈھونڈ رہا ہے وہ کوئی غیر نہیں، اس کی اپنی بیوی ہوگی۔ اتنے مہینوں سے اس کے ساتھ رہتے وہ کیسے اس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی۔ نہیں، وہ مر کر بھی اس سوچ پر یقین نہیں کر سکتا تھا کہ میرب ہی بلیک کوئین ہے۔ وہ تو ایک کاکروچ کو مارنے سے ڈرتی تھی، پھر انسانوں کو مارنا۔ جس کا مطلب تمہاری وہ معصومیت، وہ مظلوم ہونے کا ڈرامہ تھا۔ وہ سب تم میری آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی میرب۔ تم ایک مجرم ہو۔ اگر آج بھی تم میرے سامنے نہ آتی تو میں تو کبھی جان ہی نہیں پاتا۔ برہان بے بسی سے چیخا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور اچانک اپنی گن برہان پر تان لی۔ برہان بے بسی سے چیخا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور اچانک اپنی گن برہان پر تان لی۔ یہی سچ ہے، یقین کر لیں ایس پی صاحب۔ وہ اب ایک کمزور بیوی کے قول سے نکل کر بلیک کوئین والے قول میں واپس آ گئی۔ برہان نے بھی اس پر گن تان لی۔ رات کا اندھیرا جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، مگر چاند کی روشنی میں وہ دونوں ایک دوسرے کے چہرے کو واضح دیکھ سکتے تھے۔ دونوں ہی کالے لباس میں تھے اور دونوں ہی گن ایک دوسرے پر تان رکھی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ! برہان کی بے یقین سی آواز نے ماحول کی خاموشی کو توڑا۔ دھوکہ کیسا؟ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، وہ سکون سے جواب دے رہی تھی۔ یہ دھوکہ نہیں ہے؟ اتنے عرصے سے تم مجھے بیوقوف بناتی آ رہی ہو۔ آج تمہارا کھیل ختم۔ میں خود تمہارے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگا کر تمہیں جیل چھوڑ کر آؤں گا۔ برہان کے چہرے پر اب بھی بے یقینی کے تاثرات تھے۔ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی محبت۔ وہ اس کے کانوں میں سحر پھونک رہی تھی۔ میں تو آپ کی جان ہوں نا، آپ مجھے ہی اریسٹ کریں گے؟ وہ اسے ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ تلخی سے ہنس پڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا اصل چہرہ دیکھنے کے بعد میں اب تمہاری ان چکنی چپڑی باتوں میں آؤں گا؟ ہرگز نہیں۔ تم میری بیوی نہیں، صرف ایک قاتل اور مجرم، اور مجرموں کا اصل ٹھکانہ جیل میں ہوتا ہے۔ میرا فرض یہ ہے کہ میں تمہیں جیل میں بند کروں۔ وہ اب ایک ایک لفظ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ دل ٹوٹا تھا اس کا۔ وہ بھی تلخی سے مسکرائے۔ اچھا، اگر آپ اتنی ہی محبت کرتے ہیں اپنی اس ڈیوٹی سے تو ابھی یہیں اسی وقت اپنی اس گن سے میری جان لے لیں۔ میں تو ایک قاتل ہوں نا، اور مجھ پر تو شوٹ ایٹ سائٹ کے آرڈرز بھی آ چکے ہیں۔ تو دیکھ کیا رہے ہیں؟ مارے نا مجھے۔ آپ کے ہاتھوں سے مرنا میں خوش قسمتی سمجھوں گی، مگر جیل نہیں جاؤں گی۔ اس کے برہان کا سینہ چیر رہے تھے۔ زیادہ سوچے مت، گولی چلائیں نا اے ایس پی صاحب۔ آج ثابت ہو ہی جائے کہ آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مجھ سے یا اپنی اس نوکری سے، ورنہ مجبوراً مجھے آپ کو گولی مار کر یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ وہ اب اپنی گن پر گرفت مضبوط کر چکی تھی۔ تم مجھ پر گولی چلاؤ گی؟ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس قاتل حسینہ کو دیکھ رہا تھا۔ اب آپ مجھ پر گولی نہیں چلا رہے تو مجھے ہی مجبوراً آپ پر چلانی پڑے گی، کیونکہ اریسٹ تو میں کسی صورت نہیں ہونے والی، اور آپ پر میں گولی چلانا بھی نہیں چاہتی۔ اسی لیے آپ واپس پلٹ جائیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ آپ مجھے کبھی نہیں مار سکتے۔ ارے مجھ پر گولی چلانے سے پہلے آپ کی جان نہ نکل جائے۔ دیکھیں، ابھی بھی آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر اسے اکسا رہی تھی۔ وہ میرب پر طنز کر رہی تھی۔ ہاں، ٹھیک کہا تم نے۔ میں نے تم سے محبت کی تھی اور تم نے میری اسی محبت کو ایک بھیانک خواب بنا دیا۔
کاش تم نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ وہ بے بسی کی آخری حد پر تھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا میرا؟ پلیز بتاؤ مجھے۔ وہ جو ابھی سخت خول میں لپٹا تھا دوبارہ نرم ہوا۔ آپ نہیں سمجھ سکتے وہ تکلیف برہان، جب کوئی آپ کو بچپن میں ہراساں کرے، جب کوئی آپ کے وجود کو روندے۔ صرف 8 سال کی تھی جب میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کے ساتھ وہ سب کرنے والا کوئی اور نہیں، میرا اپنا سگا چچا تھا۔ میں نے دیکھ لیا تو اس نے وہی سب میرے ساتھ۔ وہ اچانک ہی رونے لگی، اور میرب کی یہ بات سنتے برہان کو لگا کہ اس کی سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ حادثہ نہیں تھا، ہمارا گھر آگ نہیں لگی تھی، اس نے میری ماں کو جان بوجھ کر آگ میں جلایا تھا۔ بابا جب کام سے آئے تو انہوں نے میری ماں کو بچانے کی کوشش کی۔ اس نے میرے باپ کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار ڈالا، اور میرے ساتھ اس نے وہ سب کرنا چاہا جو وہ کرنا چاہتا تھا، مگر وہ تو شکر ہے کہ ابا وقت پر آ گئے اور وہ مجھے وہیں پھینک کر بھاگ گیا۔ ابا نہ آتے تو وہ میری رہی صحیح عزت بھی روند ڈالتا۔ وہ بچوں کی طرح ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آپ کو کیا پتا برہان، آپ لڑکی نہیں ہیں، وہ چیخے۔ ابا مجھے ساتھ گھر لے آئے، مگر وہاں بھی اسکول جاتے میں کسی نہ کسی مرد کی غلیظ نظروں کا شکار ہوتی۔ اسکول کے بعد کالج بھی، اور تب میں نے اپنے چچا کو دوبارہ دیکھا۔ وہ اپنی بیٹی کو کالج چھوڑنے آیا تھا، اور اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ میرے اندر سالوں سے دبا غصہ اور فرسٹریشن وہ سب باہر نکلنے کو مچلنے لگے۔ مجھے بدلہ چاہیے تھا، ان غلیظ ہاتھوں کے لمس کا بدلہ جو آج بھی مجھے اپنے سارے وجود پر تیر کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ آپ لڑکی نہیں ہیں برہان، آپ کو نہیں پتا ایک لڑکی کیا کچھ فیس کرتی ہے۔ وہ ایک بار پھر بے بسی سے چیخی۔ آنسو دونوں کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ پھر جب میں 18 سال کی ہوئی تو اپنی کلاس فیلو کے ذریعے میں نے اس کے بابا سے خفیہ ٹریننگ لینی شروع کر دی۔ ابا سے جھوٹ بولا کہ میں اکیڈمی جانا شروع ہو گئی ہوں، مگر کالج کے بعد ہر روز 3 گھنٹے میں نے خود کو دینے شروع کیے، اور پورے 4 سال کی محنت کے بعد میں اس قابل ہوئی کہ میں ہر ایک بھیڑیے سے بدلہ لے سکوں جو قانون کی گرفت سے نکل گیا، کیونکہ مجھے ہر لڑکی میں ایک ننھی میرب نظر آتی ہے برہان۔ آپ نہیں جانتے میں کس اذیت سے گزری ہوں۔ ایک معصوم اور سیدھی سی لڑکی جو یونیورسٹی سے سڑک پر نکلتی ہے اور ہوس پرستوں کا ایک ہجوم اس کا راستہ روک لیتا ہے۔ کوئی اس کی کلائی دبوچ کر یہ کہتا ہے کہ ایک رات میرے ساتھ گزارو ورنہ تمہارے گھر والوں کی جان لے لوں گا، تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ آپ نہیں سمجھ سکتے برہان، کیونکہ آپ لڑکی نہیں ہیں۔ مگر یہ سب میرے ساتھ ہوا ہے تو میں نے بھی خود کو دن کی روشنی میں معصوم سی میرب رہنے دیا، اور رات کے اندھیرے میں بلیک کوئن بن گئی، اور پہلا قتل میں نے اپنے اس غلیظ چچا کا کیا تھا۔ وہ اب آنسو صاف کرتی خود پر قابو پا رہی تھی، اور برہان وہیں پہ کھڑا پتھر کا ہو گیا۔ بابا کے ساتھ رہتے تم نے ان کو دھوکہ کیسے دیا؟ وہ اب خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ میں نے ابا کو کبھی کوئی دھوکہ نہیں دیا، بس ان سے اپنا یہ روپ چھپایا۔ وہ رات کو جب دوا کھا کر سوتے تھے اس میں نیند کی گولیاں بھی شامل ہوتی تھیں، اور میں جانتی تھی کہ وہ رات کے اس پہر گہری نیند میں ہوتے ہیں، تو میں اسی وقت گھر سے باہر آتی تھی۔ برہان کا دماغ معاف ہوا۔ اور میرے ساتھ رہتے اس بلڈنگ میں کیسے باہر آتی رہی تم؟ وہاں تو بہت سیکیورٹی تھی، اور تمہارا یہ لباس میں نے کیسے نہیں دیکھا؟ اس کی بات پر میرا مسکرا پڑے۔ وہ اس لیے کیونکہ میں نے اپنے کپڑوں کو اس طرح رکھا ہے کہ آپ اسے کبھی بھی ڈھونڈ نہ پائیں، اور جہاں تک رہی آپ کی بلڈنگ سے نکلنے کی بات، تو میں کبھی دروازے سے گئی ہی نہیں۔ میں تو کمرے کی ونڈو سے پائپ کے ذریعے نیچے اترتی تھی، اور جس جگہ کیمرہ نہیں ہوتے تھے وہاں سے بلڈنگ کی بیرونی دیوار پار کر جاتی تھی۔ برہان کی آنکھیں حیرت سے پوری پھیل گئیں۔ اس کی معصوم سی بیوی جو کاکروچ سے ڈر جاتی تھی، وہ بلڈنگ کے 5ویں فلور سے کیسے پائپ سے نیچے اتر سکتی ہے؟ اس کا دماغ پھٹنے کے قریب آیا۔ تمہارے ساتھ اور کون کون شامل ہے میرب؟ تمہارے گروپ میں اور کون ہے؟ یقیناً تم اکیلی تو سارا کام نہیں کرتی، برہان نے پیار سے پوچھا، مگر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ میں اکیلی ہوں، آپ کو مجھے مارنا ہے تو مار دیں، مگر میں آپ کو کوئی بھی انفارمیشن نہیں دوں گی۔ برہان مجھے ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، میں ان سب ہتھ کنڈوں سے بہت دور نکل آئی ہوں۔ اس کے چہرے پر اب فولادی چمک تھی۔ تم تو کہتی تھی تم مجھ سے محبت کرتی ہو، برہان نے بے بسی سے پوچھا۔ وہ تو اب بھی کرتی ہوں، کیونکہ ابا کے بعد آپ نے مجھے زندگی جینا سکھائی، مجھے وہ سب کچھ دیا جو میری خواہش تھی، میری حسرتیں تھیں، مگر ان سب کے بعد بھی میں اپنے گناہوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔
ہاں یہ سچ ہے میں قاتل ہوں، لیکن کبھی بھی اس ملک میں رہتے ہوئے ایسے قاتل بننا پڑتا ہے جو ملک انصاف صرف امیروں کو دلاتا ہے اور غریب وہ صرف عدالت کے چکروں میں اپنی ایڑیاں گھسیٹتا رہ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے لوگوں کا خاتمہ کرنے کے لیے کسی بلیک کوئن کو آنا ہی پڑتا ہے۔ آپ مجھے مار دیں تاکہ یہ سارا کھیل یہیں ختم ہو جائے، لیکن میں اریسٹ کبھی نہیں ہوں گی برہان۔ وہ سختی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ برہان اس کے قریب جانا چاہا جب اچانک میرب کی نظر برہان کے سینے پر پڑی، ایک سرخ روشنی پر گئی۔ اس نے روشنی کے تعاقب میں بائیں جانب دیکھا تو اس کی ٹیم کا ایک ممبر برہان پر گن تانے کھڑا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ میرب کو بچانا چاہتے ہیں، مگر شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میرب برہان پر آنچ بھی نہیں آنے دے گی۔ میرب، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، برہان نے سختی سے پوچھا۔ اچانک میرب برہان کے سامنے آئی اور پھر جنگل کی خاموشی کو ٹھا کی آواز نے چیرا۔ گولی اس کے سینے میں جا کر پیوست ہوئی۔ اس کے جسم نے ایک جھٹکا کھایا، وہ تلخی سے مسکرائی اور پھر اس کے ہاتھوں سے گن چھوٹ کر زمین پر جا گری اور اس کے ساتھ وہ ہوش و حواس سے بیگانی ہوتی گر گئی۔ برہان تو وہیں کھڑا پتھر کا ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ گولی کہاں سے چلی اور آواز کہاں سے آئی، مگر اس نے میرب کو زمین پر گرتے دیکھا اور پھر جیسے ہی ہوش میں آیا تو اس تک بھاگا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ نہیں، وہ اپنی ہی بیوی کو کیسے مار سکتا ہے؟ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا، اس کا گال تھپ تھپا رہا تھا۔ ادھر دیکھو مجھے میرب، نہیں پلیز آنکھیں کھولو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں میرو۔ مگر اس کی باہوں میں موجود اس کی بیوی کا دل دھڑکنا رک چکا تھا۔ اس جنگل کے اندھیرے میں بس اس پولیس والے کی چیخیں باقی رہ گئی تھیں۔ بلیک کوئن کی موت کی خبر شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی شہر میں چھانے والی اموات کا سلسلہ بالکل رک گیا۔ حکومت بھی خوش تھی کہ بلیک کوئن مر چکے، اس حادثے کو، اس بھیانک رات کو گزرے 2 مہینے ہو چکے تھے، مگر اس کا اثر جیسے ابھی تک اس کے دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ اس نے مردہ ہاتھوں سے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور پھر اندر داخل ہوا۔ سارا فلیٹ سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ بھی سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، وہی سناٹا جو پچھلے 2 مہینوں سے اس کے اندر باہر چھایا ہوا تھا۔ وہ فریش ہونے کے بعد کمرے سے باہر نکلا تو اسے کچن سے کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ وہ کچن میں آیا تو وہ شیلف کے سامنے کھڑی پاستا بنا رہی تھی۔ برہان کا دماغ گھوما۔ تمہاری طبیعت خراب ہے پھر بھی یہاں کھڑی پاستا بنا رہی ہو؟ ابھی اس کے بازو کے زخم کو ٹھیک ہوئے کتنے ہی دن ہوئے تھے کہ وہ پھر سے کام کرنے لگ گئی۔ وہ جب پہلے آیا تو وہ اسے کچن میں دکھائی نہیں دی تھی، اب کہاں سے آئی؟ وہ حیران ہوا، شاید دوسرے کمرے میں تھی اس لیے برہان کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہے۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہر وقت آتے ہی ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں؟ میرب نے اسے گھورا تو برہان کے چہرے کے تاثرات نارمل ہوئے۔ وہ آگے بڑھا اور میرب کو اپنے حصار میں لیتے اس کی گردن پر لب رکھے۔ میرب کو بھی سکون محسوس ہوا۔ آپ نے پولیس والوں سے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ بلیک کوئن مر گئی؟ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ رات گھومی۔ اگر اس رات واقعی وہ مر گئی ہوتی تو وہ شکر تھا کہ گولی اس کے سینے کی جگہ اس کے کاندھے پر لگی تھی اور برہان اس وقت پر ہاسپٹل لے گیا تو اس کی جان بچ گئی۔ میں نہیں جانتا، شاید میں محبت میں خود غرض ہو گیا تھا، اسی لیے ان کے سامنے ایک فیک باڈی پیش کر دی اور یہ کہہ دیا کہ یہ بلیک کوئن ہے۔ میں نہیں جانتا میرب، میں نے ایسا کیوں کیا۔ جب تم میرے سامنے آئی اور مجھ پر لگنے والی گولی خود کھا لی تو میں اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی میں کیا کروں۔ اگر واقعی اس رات میری وجہ سے تمہاری جان چلی گئی ہوتی تو میں کیا کرتا؟ مگر تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تم دوبارہ بلیک کوئن کبھی نہیں بنو گی، اور دنیا کے لیے بلیک کوئن مر چکی ہے۔ جہاں تک رہی بات مظلوموں کو انصاف دلانے کی تو میں خود دلاؤں گا۔ وہ سنجیدگی سے میرب کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے۔ میرب نے اسے خفگی سے گھورا۔ کیا کروں؟ اب تم بڑی یقین نہیں رہا نا؟ برہان کی بات پر اس نے ایک مکہ برہان کے سینے پر دے مارا۔ جائیں، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ وہ ناراض ہو گئی۔ اب تم حرکتیں ایسی کرتی ہو کہ تم سے ڈر لگنے لگا ہے۔ کیا پتہ کہیں سوتے ہوئے بھاگ گئیں تو؟ میرب دانت پیستی رہ گئی۔ آپ کا نا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک کام کریں، سوتے ہوئے نا ایک ہتھکڑی سے اپنا اور میرا ہاتھ باندھ لیا کریں تاکہ میں کہیں بھاگوں نہ۔ اس کی خفگی سے کہنے پر برہان ہنس پڑا، پھر جھکتے ہوئے اس کے لبوں پر لمس چھوڑا۔ کیا بنا رہی ہو؟ مسکرا کر پوچھا۔ آپ کا فیورٹ پاستا۔ اس نے برہان کے کان میں سرگوشی کی اور پھر اس کے ہاتھ پر گرم چمچہ لگایا کہ برہان تڑپ کر پیچھے ہٹا اور میرب کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ برہان ہاتھ مسل رہا تھا
اور وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنستی جا رہی تھی۔ اس کی ہنسی کی آواز فلیٹ میں گونج رہی تھی۔ باہر اسلام آباد پر مغرب کا اندھیرا اب رات کی تاریکی میں منتقل ہو رہا تھا، اور پھر آدھی رات کے بعد سنسان سڑک پر ہیل کی ٹک ٹک نے ماحول میں ایک عجیب سا ساز پیدا کیا۔ کچھ دور فاصلے پر ہی ایک گاڑی بہت برے طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ چلتی اس گاڑی تک آئی۔ اس کا ڈرائیور تڑپ رہا تھا، آخری سانس لے رہا تھا۔ کبھی کبھی زمین پر ہوئے ظلم کا حساب لینے کے لیے کسی نہ کسی بلیک کوئن کو آنا ہی پڑتا ہے۔ سرگوشی کرتے اب اسے مرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ شہر کا سب سے امیر بزنس مین تھا جو اپنے آفس میں کام کرنے والی لڑکیوں کو ہراس کرتا تھا، اور 2 لڑکیاں اس کی وجہ سے خودکشی بھی کر چکی تھیں۔ اب وہ پلٹ رہی تھی اور کچھ فاصلے پر کھڑی گاڑی میں بیٹھا برہان نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ وہ آدھی رات کو اسے اٹھا کر لائی تھی۔ اف، میں نے سوچا تھا یہ اپنے کاموں سے باز آ جائے گی، ایسی حرکتیں چھوڑ دے گی، مگر یہ تو الٹا میری بھی راتوں کی نیند خراب کر رہی ہے۔ میرب گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ چلیں، رات کا 1 بج رہا تھا۔ میرب، کب تم سے سکون سے رہو گی؟ برہان شدید بدمزہ ہوا۔ اسے اتنی نیند آ رہی تھی مگر وہ اسے اٹھا کر ساتھ لے کر آئی تھی۔ میں نے سوچا تمہیں اس جرم کی دنیا سے باہر نکالوں گا، مگر تم تو مجھے ہی ایک پولیس والے کو اپنے ساتھ شامل کر چکی ہو۔ میرب نے مسکرا کر ایک آنکھ ونک کی۔ تو نہ کرتے مجھ سے محبت؟ میں نے کہا تھا مجھ سے محبت کریں۔ ہر بات کی طرح میرب کے پاس ایک کرارا سا جواب تھا، اور اب ان کی گاڑی واپس اپنی رہائشی بلڈنگ میں جا رہی تھی، اور وہ دونوں ابھی تک گاڑی میں بیٹھے بحث کر رہے تھے۔ ابا کی آخری خواہش نے مجھے آپ کے پلے باندھ دیا۔ ہاں، میں بھی صرف بابا کی وجہ سے تمہیں جھیل رہا ہوں۔ ان کی بحث کی آواز کے ساتھ ان کی ہنسی بھی ہوا میں بلند ہو رہی تھی۔ ایک بات تو طے تھی کہ جہاں جہاں قانون اندھا ہو جائے گا وہاں وہاں میرب جیسی لڑکیاں اب کی نوجوان نسل کو بچانے کے لیے آئیں گی۔